मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के असूल फ़िक़ह के इस लेसन में हम कुछ इस्तिलाहात पढ़ेंगे जो कि अस्ल बरात से मुतल्लिक़ हैं। यानी अस्ल बरात को समझने के लिए चंद एक इस्तिलाहात हैं कि जिनका जानना और जिनके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले उन इस्तिलाहात को कवर कर लेते हैं और फिर हम अस्ल बरात पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो इस्तिलाह है वो हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी की है कि शरीयत के जो अहकाम हैं इनको वो फ़िक़ह में दो तरह के अहकाम में तक़सीम किया जाता है। एक हुक्म वाक़ई होता है यानी रियल रूलिंग जो होती है कि जो कि अल्लाह के यहाँ अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह ने जो हकीकतन हुक्म दिया है और जो लौह महफूज में लिखी हुई है उसको हुक्म वाक़ई कहते हैं। यानी हुक्म वाक़ई उसकी जो तारीफ़ की जाती है कि अल हुक्मुल मजऊल, मजऊल का मतलब कि जिसे बनाया गया हो, फार्मूलेट किया गया हो। तो हुक्मुल वाक़ई जो होता है वो अल हुक्मुल मजऊल होता है, वो हुक्म जिसे अल्लाह ने बनाया हो लिल मौज़ूआत के मुख्तलिफ़ जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं उनके मुख्तलिफ़ मसाइल के सिलसिले में बिल मुलाहज़तिल अव्वलिया यानी पहली नज़र के मुताबिक, यानी जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई शक ना हो, कोई जो है वो ज़न ना हो। तो उस जो पहली नज़र में जो असूल बनाया जाता है उसको हुक्म वाक़ई कहते हैं कि बिल मुलाहज़तिल अव्वलिया यानी इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो हुक्म होता है कि उसको हुक्म वाक़ई कहते हैं। ये हमारे मकतब अहले बैत और बाकी मज़ाहिब में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम ये कहते हैं कि हुक्म वाक़ई को सिर्फ़ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और अल्लाह ने अपने नबी को बताया है, और जिन मामलात में आयत या हदीस नहीं मिलती और असूलों के मुताबिक जो हुक्म लगाया जाता है तो उसको हुक्म ज़ाहिरी कहते हैं। कि यानी हुक्म वाक़ई वो होता है जिस पे कोई आयत या कोई हदीस मिल जाए वाज़े तौर पे और वो अल्लाह के यहाँ जो हुक्म हो उसे वाज़े तौर पे बयान कर रही हो तो उसको हुक्म वाक़ई कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि दूसरा जो हुक्म होता है कि जो कि वो हदीस या आयत के ना होने की बिना पर असूलों के अप्लाई करने से जो हुक्म बनता है तो उसको हुक्म ज़ाहिरी कहते हैं। वो हुक्म वाक़ई से मुख्तलिफ होता है लेकिन ज़ाहिरन जो उस चीज़ की हालत होती है उसके मुताबिक वो हुक्म लगाया जाता है। बाकी मज़ाहिब वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मुज्तहिद या फ़क़ीह भी हुक्म लगाता है ये भी हुक्म वाक़ई होता है कि ये भी अल्लाह के यहाँ के जो हुक्म होता है ये वही हुक्म होता है। तो इसकी वो
اہل تشیع مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے قاضی کے پاس، فقیہ کے پاس لے گئے، تو اس نے دیکھا وہ اچھی طرح سے ہلایا جلایا تو کوئی اس میں وہ اسے آثار ہلنے جلنے کے نظر نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ بھائی ہاں واقعی یہ شخص جو ہے نا وہ مر چکا ہے۔ تو جب اسے قبرستان میں لے گئے تو وہ اس کی بے ہوشی ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا، تو وہ قاضی کے پاس واپس آئے کہ اب کیا کریں کہ اس کو تو آپ نے مردہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو قاضی نے کہا کہ حکم واقعی میں نے اللہ کے نزدیک یہ مردہ ہی ہے، یہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور آپ بے شک یہ اٹھ کے بیٹھے یا بھاگے جو مرضی کرے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اہل تشیع مکتب اہل بیت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقیہ کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے حکم لگایا جاتا ہے یہ حکم ظاہری ہوتا ہے، حکم واقعی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور حکم واقعی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ صرف وہی راستہ اویلیبل ہوتا ہے حکم لگانے کا، تو اس لیے شریعت نے حکم ظاہری کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ تو حکم ظاہری وہ حکم ہوتا ہے جو قاضی یا فقیہ کے دلیل شرعی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آیت یا حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے اصولوں کے استعمال سے حکم لگاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ یہ بھی حکم المجعول ہوتا ہے، یعنی فارمولیٹڈ حکم ہوتا ہے کہ یہ مجعول جو ہے یہ قاضی یا فقیہ کی طرف سے مجعول ہوتا ہے للموضوعات، کہ جو انڈیویجول ایشوز ہوتے ہیں ان میں من حیث الجہل بالحکم الواقعی، جب حکم الواقعی کے بارے میں پتہ نہ ہو، بندہ اگنورنٹ ہو، من حیث الشک فی الحکم الواقعی، جیسے کہ مثلا حکم واقعی میں شک واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو حکم لگایا جائے گا تو وہ جو ہے وہ حکم ظاہری ہوگا۔ کہ مثلا اگر کسی کو وہ اپنے لباس کے بارے میں وہ پہلے یقین تھا کہ یہ پاک ہے اور اس کے بعد اسے شک ہو گیا کہ میرا لباس نجس ہے یا نہیں، تو شریعت نے ایک اس کے لیے اصول بنا دیا ہے کہ اگر پہلے تم طہارت کے سلسلے میں یقین پہ تھے تو اب اگر نیا یقین نہیں آیا تو اپنے شک کی بنیاد پہ اس طہارت والے یقین کو مت توڑو، اس کو استصحاب کہتے ہیں، اور استصحاب کی بنا پہ اس کا حکم ظاہری یہ ہوگا کہ نہیں آپ کا لباس نجس نہیں ہوا بلکہ آپ کا لباس پاک ہے، لیکن کیا یہ حقیقتاً اللہ کے ہاں واقعی اصلی طور پہ پاک ہے یا نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اصول استصحاب کے استعمال سے آپ اس پہ پاک ہونے کا حکم ظاہری لگا سکتے ہیں۔ تو حکم ظاہری ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جن صورتوں میں واضح آیت یا واضح حدیث نہ مل رہی ہو اور مجتہد یا قاضی یا فقیہ یا حاکم میں شرع کہ وہ اصولوں کے استعمال سے اس کا ظاہری طور پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق حکم لگائے، تو چونکہ ظاہری طور پہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے حکم لگایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حکم ظاہری کہتے ہیں، یعنی حکم واقعی نہیں ہوتا۔ تو حکم واقعی اور چیز ہوتی ہے، یعنی سب سے پکی اور یقین والی چیز وہ حکم واقعی ہوتی ہے، لیکن جب یقین کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو شریعت نے چند اصول رکھے ہیں،
چند امارات رکھے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق وہ فیصلہ کر دو تو اللہ کو منظور ہے، کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو اس لیے ان اصولوں کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ حقیقتاً وہی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے ہاں شریعت کے نزدیک وہ قابل قبول ہوتا ہے، تو اس کو حکم ظاہری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم اصول برات پڑھ رہے ہیں، یہ اصول، ان کو اصول عملیہ کہتے ہیں۔ ان اصولوں سے جو حکم وہ ہاتھ میں آتا ہے، جو حکم ڈیرائیو ہوتا ہے، اس کو حکم ظاہری کہتے ہیں۔ یعنی یہ حکم ظاہری لگانے کے اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے وہ اصل برات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصول عملیہ کے چند اصول ہیں، مثلاً 4 اصول ہیں کہ جن کا ذکر ابھی آج دوبارہ بھی کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے اصول ہیں۔ تو ان میں سے ہم وہ پہلے حکم کو وہ آج کل اسٹڈی کرنا شروع کر رہے ہیں کہ وہ حکم برات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل برات ہے۔ برات کا اصول ہے کہ برات کا اصول یعنی اگر کوئی حدیث یا کوئی آیت وہ اس کے واجب ہونے کے بارے میں بھی نہ ملے اور اس کے حرام ہونے کے بارے بھی نہ ملے، تو پھر حکم ظاہری اس کا برات ہوگا، یعنی فریڈم آف ایکشن ہوگا۔ یعنی آپ پہ کوئی حکم جو لاگو نہیں ہوگا، اور آپ اس کام کو اگر واجب والا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر اس میں شک ہے، یا حرام والا ہے تو تب بھی بجا لا سکتے ہیں۔ تو اس دونوں صورتوں میں جو اصول استعمال ہوگا وہ اصل برات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصول یا اصل کیا ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ جس سے وہ حکم شریعت کا حکم وہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الدلیل الدال علی الحکم ظاہری، ایسی دلیل جس سے حکم ظاہری نکالا جائے، حکم ظاہری بنایا جائے۔ الغیر الملحوظ فیہ الکشف الظنی علی الواقع، کہ جس میں کشف ظنی جو ہے علی الواقع کہ وہ بھی ملحوظ نہ رکھا جائے۔ یعنی اصل میں وہ 3 طریقوں سے وہ احکام جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں کہ پہلے کوئی یقین کا طریقہ ہاتھ میں آ جائے جس کو قطع کہتے ہیں، یعنی کوئی واضح آیت یا کوئی واضح حدیث وہ سامنے آ جائے اس موضوع سے متعلق، اس ٹاپک سے متعلق، تو وہ حکم ہوگا یقین کے حساب سے، یعنی قطع کے حساب سے۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر اگلا مراحل جو آتے ہیں ان میں سے وہ آخری مرحلہ وہ اصل کا ہے، اصول کا ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آ رہی دلیل کے طور پہ، تو پھر اصول عملیہ کے اصولوں کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا، حکم ظاہری لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل کی تعریف یہ ہے کہ یہ دلیل ہوتی ہے جس سے حکم ظاہری لگایا جاتا ہے، اور اس میں ظن بھی نہیں ہوتا۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ شک جو ہے وہ شک لیس دین 50% پاسبلٹی کو کہا جاتا ہے، اور ظن جو ہے وہ 50 سے زیادہ % پاسبلٹی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، اور قطع یا یقین جو ہے وہ 100% جب پتہ ہو تو اس کو قطع یا یقین کہتے ہیں۔ تو شک، ظن اور یقین، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ کسی فیصلے پہ پہنچتا ہے تو ان تینوں میں سے
اس کی ایک حالت جو ہے وہ اس کو میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی یا وہ 100% اس کے بارے میں شور ہوتا ہے یا مور دین 50% شور ہوتا ہے جس کو ظن کہتے ہیں، اور اگر 100% شور ہو تو اس کو قطع یا یقین کہتے ہیں، اور اگر لیس دین 50% شور ہو تو اس کو شک کہتے ہیں۔ تو یہ اصول العملیہ یہ شک کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو وہ کسی حکم کے بارے میں شک پڑ جائے کہ اب جو ہے وہ مجھے کوئی واضح آیت یا کوئی واضح حدیث نہیں مل رہی تو میرے اس مسئلے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک اصول کا نام وہ اصل برات، اور اسی طرح اصولوں میں سے دو قسم کے اصول ہوتے ہیں جو یقینی اصولوں کے بعد آتے ہیں، کہ پہلے کو امارہ کہتے ہیں، کہ امارہ جس طرح کوئی علامت ہوتی ہے، مثلا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور لیفٹ ٹرن کرنے کے لیے یا رائٹ ٹرن کرنے کے لیے وہاں پہ سائن لگے ہوئے ہیں، تو اس قسم کے سائن کو امارہ کہتے ہیں یا دلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس سے حکم واقعی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے بائی کشف ظنی، ظن سے، یعنی مور دین 50% پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس کو امارہ کہتے ہیں، اور جب لیس دین 50% پاسبلٹی ہو تو اس کو اصل یا اصول عملیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ درجات، مختلف درجات ہیں اس حکم کے بارے میں جو کہ حاصل ہو، کہ مثلا کہ اب ایک یقین کی حالت ہوتی ہے، اور یقین کے بعد جو دوسری دو حالتیں یا دوسرے دو اصول ہوتے ہیں وہ امارات یا اصول عملیہ کے ہوتے ہیں، اور مجعول یعنی وہ حکم جو کہ بنایا جائے، فارمولیٹ کیا جائے، جعل کا مطلب ہوتا ہے فارمولیٹ کرنا، بنانا، مجعول یعنی وہ حکم جسے بنایا جائے در باب امارات، کہ شریعت نے جو امارات رکھے ہیں، مثلا شریعت نے یہ جو دو گواہوں کی گواہی رکھی ہے تو اس کو اصول فقہ میں امارہ کہتے ہیں، کہ دو گواہ اگر مل کے کسی بات کے بارے میں گواہی دے دیں اور دو اور عادل گواہوں کی تردید نہ کریں تو ریئلٹی کچھ بھی ہو تو جج جو ہے اس کو وہ تسلیم کر لے گا، تو اس قسم کے ایویڈنس کو شریعت میں امارہ کہتے ہیں، اور جو حکم لگایا جائے گا وہ حکم ظاہری ہوگا اور وہ اس امارہ کے مطابق ہوگا، اور اگر گواہ بھی اویلیبل نہ ہوں یا گواہ کا موقع نہ ہو تو پھر جو اصول استعمال کیے جائیں گے ان کو اصول عملیہ کہتے ہیں۔ تو اصول عملیہ اور امارات کس لیے بنائے گئے ہیں؟ تو اصول عملیہ اور امارات اس لیے بنائے گئے ہیں کہ سب سے مشہور نظریہ وہ آیت اللہ اخوند خراسانی کا ہے، کہ جن کی اصول کی سب سے مشہور کتاب ہے کفایت الاصول۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امارات اور اصول امریہ منجزیت اور معذریت کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی اگر یہ اصول کہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو شریعت کے ہاں وہ قابل قبول ہے، اس کو منجزیت کہتے ہیں، شریعت کے ہاں حکم کا قابل قبول ہونا اس کو منجزیت کہتے ہیں، اور اگر بالفرض یہ واقعہ کے خلاف ہو
کہ ریالٹی سے ہٹ کے ہو تو پھر بھی شریعت اس کو قبول کرتی ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو عذر موجود تھا، تو معذریت اس کو کہتے ہیں، یعنی حکم لگا دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ واقعہ اس طرح نہیں تھا، لیکن شریعت پھر بھی اس حکم کو تسلیم کر لیتی ہے، کیونکہ اصولی طور پہ وہ اصولوں کے مطابق وہ حکم صحیح لگایا گیا تھا، اس لیے معذریت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آخری دو لفظ جو لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ ایک منجزیت ہے، یعنی وہ شریعت اسلام میں یہ اصول عملیہ اور امارات سے جو حکم بنتے ہیں یہ قابل قبول ہیں، اگرچہ یہ 100% اس پہ ریئلٹی پہ بیس نہیں ہوتے، لیکن جو بھی اویلیبل ایویڈنس ہوتا ہے اس پہ بیس کرتے ہیں۔ تو پہلا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے منجزیت اور معذریت جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ جو وہ کام کرے تو اس کو شریعت کے ہاں وہ قابل قبول ہو، تو اگر اس کو شک پڑ جاتا ہے تو شک کی صورت میں بھی کچھ اصول رکھے گئے ہیں کہ جن کو امارات اور اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ نظریہ شیخ انصاری کا ہے کہ جن کی اصول فقہ میں مشہور ترین کتاب فرائض الاصول ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امارات اور اصول العملیہ اسے ایک مساوی، ایک ملتا جلتا حکم چونکہ میسر آ جاتا ہے کہ اگرچہ وہ حکم واقعی نہیں ہوتا لیکن حکم مماثل ہوتا ہے۔ مماثل کا مطلب ہے سملر رول، سملر ٹو دا ریالٹی، ٹھیک ہے، کہ جعل الحکم المماثل اور جعل المؤدی، کہ وہ چونکہ حکم واقعی کے وہ سملر ہوتا ہے، کہ حکم واقعی کے مماثل ہوتا ہے، وہ رول مل جاتا ہے، اس لیے یہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکم ظاہری میں وہ شک ہونا ضروری ہے کہ حکم واقعی میں اگر شک ہوگا تو تب حکم ظاہری لگایا جائے گا، اور اگر حکم واقعی میسر ہو جائے یعنی کوئی واضح آیت یا دلیل مل جائے تو پھر حکم ظاہری کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی پھر ان اصولوں کی ضرورت نہیں پڑتی جو کہ شک کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں اور شک کی صورت میں حکم نکالا جاتا ہے۔ اور علم اصول کے اس کی سر دست، وہ علم اصول کی تعریف وہ ایک اس کے فقرے میں ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے بیان کرتا چلوں۔ تو علم الاصول هو العلم، علم اصول وہ علم ہے، بالقواعد، ان قواعد کے متعلق، الممہدۃ لاستنباط الاحکام الشرعیہ، وہ قواعد جو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ احکام شرعیہ کو استنباط یعنی ڈیرائیو کیا جا سکے، تو اس کو علم اصول کی تعریف کہتے ہیں، اور یہ متحد مقام عمل میں ان کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے اسے حکم شرعی وہ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے ان کے لیولز ایکسپلین کیے ہیں، دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آقا خمینی کے نزدیک کہ یہ ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ سب سے پہلے قطع یا یقین ڈھونڈا جاتا ہے، کہ کوئی یقینی آیت یا حدیث مل جائے جس پہ حکم بیس کیا جائے، اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد امارہ ڈھونڈا جاتا ہے،
یعنی ایسی بات جس کو شریعت نے جس ایویڈنس کو تسلیم کیا ہو، جیسے دو گواہوں کی گواہی، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا بھی نہ ملے تو کوئی اور اگر حجت معتبر، حجت کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس یا اتھارٹیٹیونیس، کہ ایسی اعتبار والی بات مل جائے کہ جس کو تسلیم کیا جا سکے، تو وہ جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ استصحاب اگر مل جائے یا کوئی اور حجت مل جائے جس کو تسلیم کیا جا سکے، شریعت نے اس کے تسلیم کرنے کا حکم دیا تو وہ لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں نہیں مل رہے تو پھر اصالت البراءت کا اصول استعمال ہوگا، کہ اصالت البراءت کا موقع ہوگا، یعنی پھر فریڈم ٹو ڈو واٹ ایور سم ون وانٹس ٹو، ٹھیک ہے، کہ پھر اس کے کہ کوئی ہو اس پہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ آسانی سے جو کچھ کرنا چاہے گا اس بات کے بارے میں وہ کر سکتا۔ اور وہ چار اصول جن کے بارے میں وہ علی اس دن پوچھ رہا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں، تو ایک اصالت البراءت ہے، دوسرا تخییر ہے، یہ دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ تخییر ہے، تیسرا اشتغال ہے، اور چوتھا استصحاب ہے، کہ ان چاروں کو ملا کے تخییر، اشتغال، استصحاب اور برات، ان کو ملا کے اصول عملیہ کہتے ہیں، کہ ان چاروں کو ملا کے ان چاروں میں سے ہر ایک کو اصول عملیہ کہتے ہیں۔ اصل عملی ایک مفرد لفظ ہوگا اور اصول عملیہ جمع، یعنی سب کے لیے جو استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو اصالت البراءت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو شک ہو جائے کہ کوئی چیز واجب ہے یا کوئی چیز حرام ہے، تو اس کے بارے میں کہ اگر آپ کو یہ شک ہو جائے تو اس صورت میں آپ اصالت البراءت جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، اور سارے اصولیین جو مجتہد ہیں وہ اس میں متفق ہیں، کیونکہ یا تو حرام ہونے کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، شبہ یا شک ہو سکتا ہے تو اس کو شبہات تحریمیہ کہتے ہیں، یا واجب ہونے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے تو اس کو شبہات وجوبیہ کہتے ہیں۔ تو جو اصولی مجتہدین ہیں وہ شبہات تحریمیہ اور شبہات وجوبیہ دونوں میں اصالت البراءت کو اصول کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور جو اکا دکا اخباری مجتہدین ہیں، قدیم زمانے میں یہ دو تین گزرے ہیں، تو ان کے مطابق شبہات تحریمیہ میں احتیاط کرنی چاہیے، وہ اصالت البراءت کو نہیں مانتے، لیکن اصولی مجتہدین یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ جب احتیاط کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا تو ایسی جگہ پہ احتیاط نہیں بنتی۔ بہرحال یہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک بحث کا مسئلہ ہے جس کی تفاصیل ہیں، لیکن اکثر مجتہدین آج کل جو ہے اکثریت ان کی آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور باقی جتنے مراجع ہیں یہ سارے کے سارے اصولی مجتہدین ہیں، اور ان کے نزدیک شبہات تحریمیہ اور وجوبیہ میں اصالت البراءت کا اصول وہ مانا جاتا ہے۔ اور اصالت البراءت پہ جو آیت دلالت کرتی ہے وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ آیت یہ فرماتی ہے کہ ہم اتنے تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں،
کہ پہلے ہم رسول مبعوث کرتے ہیں، اس کے بعد اس قوم پہ اتمام حجت ہوتی ہے اور وہ نافرمانی کرتی ہے تو تب وہ مستحق عذاب ہوتی ہے۔ تو یہی اصل برات کے اصول کی بنیاد کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی چیز بیان نہ کی جائے، تبلیغ یا ابلاغ نہ کیا جائے، اتنے تک سزا نہیں دی جا سکتی، اتنے تک لوگ بری الذمہ ہوتے ہیں، لوگ برات میں ہوتے ہیں کہ لوگ فریڈم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آج اس اصالۃ البراۃ کے بارے میں ایک آیت تھی جو کہ دلیل کے طور پہ پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ باقی دلیلیں بھی پیش کی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی